नए नए तरह के जो प्लांट्स हैं जो दुनिया भर में लगाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो टेम्परेचर्स के अंदर जो है फ्रूटिंग पर आते हैं उनको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हमने सेंसेशन मैंगो जो है वो इंट्रोड्यूस किया था पार्कर के अंदर, वो हमने लगाया हुआ है। जो छोटे किसान हैं खासतौर पर उनके लिए कि जिनके पास 2 एकड़ या 4 एकड़ जमीन है, तो 2 एकड़ के ऊपर आप 2700 2800 आम के दरख्त छोटे लगा लें। 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो फ्रूटिंग पर आएगा और मैं ख्याल में सिर्फ 2 एकड़ से जो है वो हर साल 10 12 15 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। जब ये सैलाब की सूरत हाल से बलूचिस्तान में बढ़ना शुरू हुई तो वेरी फर्स्ट डे से हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट करी, क्योंकि जो सैलाबी जो रेले आए वो इस कदर इस नोयत के थे कि वो अपने साथ पूरे पूरे गांव ले गए। साथ जो तैयार खाना होता है उसका उसका हमने जो है स्टार्टिंग ली और साथ साथ जो है फिर लोगों को शिफ्ट किया गया, रेस्क्यू किया गया। उस वक्त हमने नहीं सोचा था कि ये एक फेडरल एरिया के एक निजी अस्पताल के छोटे से कमरे से शुरू होगी और ये इसका जो सफ़र है ये सहराए थर से होता हुआ सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स और बलूचिस्तान और KPK तक भी पहुँच। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां तबाही मचा रही हैं। रवां साल के शुरू होने से लेकर अब तक दुनिया भर में बेशुमार मौसमी सानेहात वक़ू पजीर हो चुके हैं। हालिया 2022 का सैलाब पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब करार दिया गया, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ने इसको मौसमियाती तब्दीली के सानेहात में शुमार किया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में समाजी तंजीमों, फलाही तंजीमों का किरदार ऐसे सानेहात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उन पर आयद हो जाती हैं। इस पस मंज़र में, इस तनाजुर में आज हम जो है वो पाकिस्तान की एक ऐसी समाजी तंजीम जो काफ़ी ज़माने से मुख्तलिफ़ किस्म के फलाही कामों में मसरूफ़ है, ख़ुसूसी तौर पे मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाले जो मामलात हैं और उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें इनका एक अपना भरपूर किरदार है। मैं बात कर रहा हूँ दुआ फाउंडेशन की। दुआ फाउंडेशन काफ़ी अरसे से सहराए थर में, कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हेल्थ और इन्वायरमेंट के हवाले से एक अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रही है। आज हम दुआ फाउंडेशन के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दुआ फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब आमिर ख़ान साहब। आमिर ख़ान से हम पता करेंगे कि ये जो है वो उनका जो दायरा कार है वो कहाँ तक है और इस सैलाब में, इस मौसमी आफत में जो है वो उन्होंने क्या किरदार अदा किया। इस हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं आमिर ख़ान से जो दुआ फाउंडेशन के मरकज़ी चेयरमैन हैं। तो इसकी बुनियाद आपने कब रखी? और दूसरी ये है कि जब आपने इसकी बुनियाद रखी थी तो कौन कौन लोग आपके साथ शामिल थे और क्या वो आज तक आपके साथ मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खालिद भाई आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि रोज़ा के प्लेटफॉर्म पे जो है मुझे आज बोलने का मौका आपने दिया। दुआ फाउंडेशन का क़याम जो है अप्रैल 2014 में आया और उस वक्त मेरे जो पुराने कुलीग हैं जो मतलब कोई 20 22 साल से हम साथ ही काम कर रहे थे, तो वो उनके साथ मिलकर ही इसका हमने स्टार्ट लिया। और उसके बाद कोई 1 2 लोग थे जो अपनी मसरूफियात की वजह से कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब और मुमताज़ भाई और ये लोग साथ हमारे जुड़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई पिछले कोई 2015 से समझ लीजिए जो साथ जुड़े हैं, तो आज तक हम वही सारे लोग एक साथ इस फाउंडेशन में मौजूद हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पे जो है वर्किंग कर रहे हैं। आमिर साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे शोबे थे काम करने के लिए, आपने फलाही और समाजी शोबे का इंतखाब ही क्यों किया? इसकी कोई खास वजह थी कि आप इस शोबे की तरफ आए या कोई किसी हादसे ने आपको मजबूर किया कि आपको ये सोचना पड़ा कि मैं लोगों की खिदमत के शोबे में जाऊँ? सच्ची बात तो ये है कि देखें ये कोई कोई प्लानिंग के साथ हुआ फाउंडेशन नहीं बनी। हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, हम जो दोस्त हैं फाउंडर्स हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारी जॉब थी और उसके साथ कुछ इदारे थे फलाही जो काम करते थे, उनको हम लोग वर्किंग करते हुए देखते थे क्योंकि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल था
تو اس دوران جو لوگ آتے تھے وہ، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں علاج کرانا بہت آسان نہیں ہوتا ہے نارمل یہ مڈل کلاس لوگوں کو، تو ان کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً جو ہے نا کچھ نہ کچھ ڈاکٹر سے بات چیت اور یہ ڈسکاؤنٹ اور یہ کہیں سے اسپانسر کرانا ہے، یہ سلسلہ ہمارا رہتا تھا. تو بس وہ ایک پتہ نہیں اس وقت اللہ کی طرف سے ہی ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ بھائی کوئی ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، اور اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں سے کچھ نہ کچھ اسپانسر کراتے تھے، تو بس رجسٹریشنس کا اور فاؤنڈیشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے، ایک پلیٹ فارم آئے کہ جن لوگوں سے بھی ہم کچھ چیزیں اسپانسرس کرتے ہیں تو اس کی کچھ ہم ان کو آڈٹ دے سکیں، ان کو ٹرانسپیرنسی ان کو دکھا سکیں. تو بس یہی وجہ تھی جس وجہ سے اس وقت ہم نے شروع کیا. اس وقت ہم نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک فیڈرل بھی ایریا کے ایک نجی اسپتال کے چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوگی، اور یہ اس کا جو سفر ہے یہ صحرائے تھر سے ہوتا ہوا سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس اور بلوچستان اور کے پی کے تک بھی پہنچ سکے گا. اب میں آتا ہوں اس اہم سوال کی طرف کہ پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے قدرتی آفات کا شکار ہے، اور مسلسل یہ آفات جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہے. حالیہ جو سیلاب آیا ہے اس میں بہت ساری تنظیموں نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. آپ اپنے کردار کے متعلق ہمیں بتائیے گا کہ اس سیلاب میں جو ہے وہ دعا فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ ریلیف کا کام کس طرح کیا اور ان کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں اس دفعہ جب بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو وہ پہلے ہی شروع ہی دنوں سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اس دفعہ کیونکہ جو الارمنگ سچویشن جو انٹرنیشنل میڈیا اور دیگر اداروں کی طرف سے آ رہی تھی کہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی اور بہت لمبے عرصے تک چلیں گی، تو ہم نے پلاننگ اپنی سٹارٹ کر دی تھی کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز اگر آتی ہے تو ہم نے کس طریقے سے اس سے نمٹنا ہے. تو ہماری جو ورکنگ سٹارٹ تھی، اور اسی طریقے سے جب یہ سیلاب کی صورتحال سندھ میں اور بلوچستان میں بننا شروع ہوئی تو ویری فرسٹ ڈے سے ہم نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کری. اور انیشیلی جو چیز ضرورت تھی، کیونکہ جو سیلابی جو ریلے آئے وہ اس نوعیت کے تھے کہ وہ اپنے ساتھ پورے پورے گاؤں لے گئے ساتھ، تو لوگ تو بے گھر بھی ہو گئے، ان کے مال مویشی بھی گئے، ان کی زمینیں بھی گئیں، کھانے پینے کا کوئی آسرا نہیں تھا، چھت پہ جو ہے وہ صرف کھلا آسمان تھا. تو اس وقت کی جو نیڈ تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہی ورکنگ سٹارٹ کری کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا کچھ خیمہ بستی کا ارینجمنٹ کیا جائے، انڈیویجول لیولس پہ کچھ اسٹینڈ دیے جائیں، راشن کا بندوبست. اسٹارٹنگ میں تو کوک میل کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اس وقت کچھ نہ بنانے کی جگہ تھی نہ کوئی اور چیز تھی، تو جو تیار کھانا ہوتا ہے اس کا ہم نے جو ہے اسٹارٹنگ لی، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر لوگوں کو شفٹ کیا گیا، ریسکیو کیا گیا. اور جس طرح سندھ کے جو معاملات تھے، میں خاص طور پہ جوہی کا بتاؤں گا کہ جوہی میں جب ہم لوگ پہنچے تو دادو سے جب ہم 7 والا راستہ تو بند تھا. اچھا جانے کے لیے بڑی پرابلم، سب سے بڑی چیز کہ آپ نے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ چیزیں تو ارینج کر لی، اور گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ معلومات نہیں آ رہی تھی کہ کون سے راستے اس وقت بلاک ہیں، کون سے روڈ پہ زیادہ پانی ہے. وہ کیونکہ جو ادارے پورے پورے سال کام کرتے ہیں ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں تو وہ بڑی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اس میں پلاننگ شروع سے چل رہی تھی. اسی پلاننگ کے تھرو ہم نے جن جگہوں پہ پہنچ سکتے تھے انیشیلی وہاں پہ ہم لوگ پہنچے، لوگوں کو وہاں سے ریسکیو بھی کیا گیا، اور ان کے لیے جو ہے خیمہ بستی کا انتظام کیا گیا، کوک میل پرووائڈ کی گئی، راشن ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. کیونکہ جیسے جوہی کی میں بات کر رہا تھا کہ جوہی میں جب آپ دادو سے جاتے ہیں جوہی کی طرف تو وہاں تو وہ کوئی 17-18 کلومیٹر کا کوئی راستہ ہے کم از کم. اگر ہم کشتیوں میں ہم لوگ بھی گئے تو کوئی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کشتی میں جانے میں. اور کشتی مطلب نارمل انجن والی کشتی، انجن سے چل رہی تھی، نارمل مینول نہیں ہوتی ہے، پھر بھی 1 گھنٹہ. تو وہاں 20 فٹ تک پانی ہم نے دیکھا، 18 فٹ 20 فٹ. تو وہ تو پورے پورے گاؤں ڈوب چکے تھے، زمینی راستہ جوہی کا ختم تھا. جو لوگ وہاں پھنس گئے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی جو جگہ انہوں نے اپنی سنبھالی، جو چیزیں اپنی سیکیور کریں، وہ چھوڑ کے کیسے آئیں گے. تو ان لوگوں کو آپ نے جو ہے کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، پھر وہاں پہ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا. مختلف ہیں، ہم نے سندھ کے اندر کوئی 25+ لوکیشنز ہیں جن پہ ابھی بھی ہماری مسلسل یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہے پچھلے کوئی 2 مہینوں سے. اسی طرح بلوچستان میں جو ہے مسلم باغ ہے، قلعہ سیف اللہ ہے، بیلا ہے، اور اس کے اطراف کے جو گاؤں ہیں وہاں پہ بڑے ریلیف کے آپریشن جو ہیں ہمارے مستقل بنیادوں پہ چل رہے ہیں.
اچھا اسی طرح جب یہ سارے ریسکیو اور یہ آپریشن چل رہے تھے تو اسی دوران جو ہے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو دیگر اس کے علاوہ بھی مزید چیزوں کی ضرورت تھی، جیسے کہ وہاں پینے کا پانی. اب جو سندھ کے اندر مطلب بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا تو وہاں بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پانی جو ہے اویلیبل نہیں ہوتا ہے. لوگ بورنگز اور ہینڈ پمپس لگاتے ہیں، لیکن یہ سیلاب تو جو گھروں کو لے گیا، زمینوں کو لے گیا، تو وہ ان کے کنوؤں کو اور بورنگز کو اور ہینڈ پمپس کو بھی ساتھ لے گیا. تو پینے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انہیں پانی وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا. اچھا خیمہ بستیاں تو ہم نے لگا دی، لیکن وہاں پہ کیونکہ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو ان کے اپنے مسائل ہیں. تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ ایکٹیویٹیز بھی کرنی پڑی ہیں ہمیں. اور پانی کے لیے پھر ہم نے کوشش یہ کری کہ اس وقت ہم کوئی 6 لوکیشنز پر جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ لگا چکے ہیں، اور جو سیلابی پانی کو جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے، ڈرنکیبل واٹر بناتا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرتا ہے. اور وہ جو اکوپمنٹ جو ہم فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں، ابھی تک لگائے ہیں، یہ WHO ریکمینڈیڈ ہے. اور جس سے مطلب مزید جو بیماریاں جو وہاں پھیل رہی تھیں یا ابھی بھی ہیں، تو اس سے کم کسی حد تک روکا جا سکتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ صحرائے تھر میں آپ کا بہت کام ہے. صحرائے تھر جو ہے وہ ایک زمانے تک موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بدترین صورتحال کا شکار رہا ہے، اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں وہاں پہ اس حوالے سے ہو رہی ہیں. تو آپ کی تنظیم نے وہاں بہت کام کیا ہے، تو اس بارے میں کوئی تفصیل سے بتائیے گا. اور یہ ضرور بتائیں کہ ان اقدامات کے نتیجے میں جو آپ نے وہاں پر اٹھائے، اس کے نتیجے میں وہاں کے مقامی لوگوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تھر پارکر کا ایک نام سنتے ہی آتا ہے کہ تھر پارکر ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں ہے، کوئی ایک علاقہ ہے. تو میں بتاؤں کہ تھر پارکر جو ہے وہ کراچی، ہمارا جو شہر ہے کراچی ہے، یہ کوئی 3600 اسکوائر کلومیٹر ہے. اور اگر ہم تھر پارکر کی بات کرتے ہیں تو تھر پارکر جو ہے آلموسٹ 20,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو بہت ہی بڑا ایریا ہے. اور یہ واحد شہر ہے کہ جہاں پہ کوئی نہری نظام موجود نہیں ہے، پانی کا کوئی آلٹرنیٹ آپشن موجود نہیں ہے. مٹی شہر کے اندر ہے کہ وہاں پہ شہر تک جو ہے وہاں پانی مل جاتا ہے، لیکن سراؤنڈنگ جو اتنا بڑا علاقہ ہے، جو 7 تحصیلیں ہیں، وہاں پہ کوئی پانی کا دوسرا آپشن موجود نہیں ہے. تو وہاں پہ لوگ پانی کا انحصار انہی چیزوں پر ہی ہے کہ وہاں پہ کنویں بنائے جائیں، ہینڈ پمپ لگائے جائیں، بورنگ کرے جائے، یا کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بورنگ کے ساتھ ساتھ سولر سسٹمز بھی انوالو کیے جائیں. تو الحمدللہ ہماری دعا فاؤنڈیشن کوئی 2015 سے ہم لوگ پانی کے مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی 2300 پلس ہم پانی کے پروجیکٹس کر چکے ہیں. اس میں ہینڈ پمپس، ویل، کمیونٹی ہینڈ پمپ، بورنگز ہیں، سولر واٹر پروجیکٹ ہیں، کافی سارے پروجیکٹ اس میں شامل ہیں. لیکن اسپیشلی جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا فائدہ ہے، تو دیکھیں وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ محنتی تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ وہاں دیکھیں نہری نظام نہ ہونے کے باوجود وہ پورے سال بارشوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت وہ اپنی تھوڑی بہت کوئی فصل لگا دیتے ہیں، جو بھی سیزنس کی کراپ ہوتی ہیں اس کو. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا بڑا انٹرسٹ تھا، اور انہوں نے یہ انیشیٹ لیا کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ کوئی ایگریکلچر کے اوپر ہم نے کام کرنا چاہیے. تو کوئی 2018 سے ہم نے دبا ایگرو فارم کا آغاز کیا. اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ وہیں کے جو لوکلز ہوتے ہیں، ان کی جو زمینیں ہیں، بارانی زمینیں ہیں، ان کی کوئی بڑھت تو ہوتی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی فیسلٹیز موجود ہیں. تو انہی زمینوں کو ہم دیکھتے ہیں، زمین اس قابل ہے، اور مینلی کہ وہ بندہ جو ہے اس میں کام کرنے کی جستجو ہے، محنتی ہے. اور تو ان کی زمین کو ہم ان کی زمین کے اوپر جو ہے ہم ایک اسپیشل طریقے سے بورنگ ہوتی ہے. وہ بورنگ دو تین سے چار بورنگس کو کرائی جاتی ہیں. اس کے بعد اس میں ایک بڑا ٹینک بنایا جاتا ہے، اور ساتھ اس میں سولر سسٹم جو ہے، اس کے پینل جو سبمرسیبل پمپ وغیرہ وہ ساتھ انسٹال کر کے وہ پانی کو نکالا جاتا ہے 3 جگہوں سے ایک ساتھ، اور ایک بڑا ٹینک ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو اسٹور کیا جاتا ہے. اور پھر وہ جو زمین، ان کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے، جو نارملی جو لوگوں کی ہوتی ہے 4 ایکڑ 6 ایکڑ 10 ایکڑ تک، وہاں ہر ایک کے پاس زمین موجود ہے. تو اس زمین کے اوپر ہم وہاں پہ پانی جو ہے پہنچاتے ہیں ٹیوب ویلس کی صورت میں. اور پھر وہ کیونکہ سولر سسٹم موجود ہے، زمین کا سب سوائل واٹر ہے، گراؤنڈ لیول جن جگہوں پہ اچھا ہوتا ہے، TDS اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے. تو پورے سال جو ہے اس پانی کی مدد سے وہ اپنی زمین کو آباد کرتے ہیں. اس کی صورت میں جو ہے وہ اپنی ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ وہ
اس سے پہلے تک صرف سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہی کر پاتے تھے. نارملی اس میں بارشوں کا بھی یہی سین ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ضرورت سے زیادہ ہوگی تو جو انہوں نے محنت کی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو اب اس طریقے سے ان کے پاس جو ہے ایگرو فارمس کی صورت میں ان کے پاس ٹیوب ویل لگا ہوتا ہے, وہاں پہ اپنی زمین پہ یہ مختلف کراپس جو ہیں وہ لگاتے ہیں اور اس سے اچھی انکم ہے ان کے پاس. مطلب ابھی تک ہم 58 ایگرو فارمس ہم ابھی تک بنا چکے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو اس کے اگینسٹ کوئی 600+ ایکڑ زمین جو ہے وہ آباد ہے, جو مختلف اس کے بینیفیشریز ہیں, مختلف اسپاٹس ہیں. کہیں کلوئی میں 10 ہیں, نگر پاکر میں 5 ہیں, اسی طرح ڈالی میں, چھاچروں میں, ہر تحصیل میں تقریباً ہم نے اسلام کوٹ میں سب جگہوں پہ ایگرو فارمس لگائے ہیں. تو یہاں اس ایگرو فارم سے نہ صرف وہاں کے جو مقامی ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں انہیں فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہو رہی ہے کہ جو زمین کو سیدھی کرنے کے لیے جو وہاں سے مزدور بلائے جاتے ہیں, چنائی ہو رہی ہے, کٹائی ہو رہی ہے, تو وہاں ایک لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور ایک اچھی ایک ان کو معقول جو ہے نا آمدنی ہو رہی ہے, جس سے ان کو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں کا ایک جو لوکل بندہ ہے جو پورے مہینے جو ہے لکڑیاں, دیوی کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کے جلا کے اور اس کو بیچ کے اپنا گھر چلاتا ہے, مشکل سے 8-10 ہزار روپے 12 ہزار روپے مہینے کی کماتا ہے. اب یہ اپنی زمین کے اوپر ایگرو فارم لگاتے ہیں, فصلیں لگاتے ہیں, اور ان فصلوں کو ہر 4 مہینے بعد جب وہ اس کی کٹنگ کرتے ہیں, کاٹن کی ہو, سرسوں کی ہو, یا وہاں پہ جو مختلف اپنے لائف اسٹاک کے لیے چارہ بھی لگاتے ہیں, تو وہ آرام سے 2.5-3-4 مہینے بعد وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ روپے آرام سے ان کی انکم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کے اندر یہ ایک اویئرنیس بھی پیدا ہو رہی ہے. اس سے ابھی ہمارے جو وہاں کے لوکل پرسن ہیں ماسٹر صاحب چھاچروں میں, انہوں نے ہمیں کافی ساری لوکیشنز بتائی ہیں کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, مطلب پہلے تو ایک یہ کانسیپٹ تھا لوگوں میں کہ بھائی زمین کے پانی سے جو ہے نا فصلیں نہیں ہوں گی, زمین کا پانی ایسا ہے بھی کہ بہت ساری جگہوں پہ پانی کا ٹی ڈی ایس جو ہے وہ کافی خراب ہے, بہت زیادہ ہے, 5,000 سے بھی اوپر ہوتا ہے. اس پہ بھی ہو سکتی ہیں وہ جو فصلیں اس ٹی ڈی ایس پہ لگائی جا سکتی ہیں وہ لگا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم ایگرو فارمس لگا رہے ہیں ان کا ٹی ڈی ایس کہیں 1,500 ہے, کہیں 1,800 ہے, کہیں 2,500 ہے. تو اس ٹی ڈی ایس کے اوپر جو فصل لگ سکتی ہے وہ فصل لگا رہے ہیں اور لوگ کما رہے ہیں. تو اب یہ سلسلہ کوئی 2018 سے آج تک یہ چل رہا ہے, اور لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جو لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت جو افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ, تو میں ہمیں کوئی چھاچروں کے اندر صرف 25 کے قریب چھوٹے ایگرو فارمس لوگوں نے اپنے طور پر لگائے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم نے دیکھیں, وہی بات ہے کہ لوگ جب آن کرنا شروع کر دیں, ہم نے 2018 سے 22 تک 4 سالوں میں 58 لگایا, ابھی وہاں پہ کوئی 1 سال کے اندر 25 کے قریب لوگوں نے اپنے طور پہ لگا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس میں دیگر جو این جی اوز ہیں ان کو بھی آنا چاہیے, گورنمنٹس کو آنا چاہیے. گورنمنٹس کو تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی بھی وقت ہے, وہاں پہ آئے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, لوگ کام کر کے دکھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایگرو فارمس پہ کراپس ہی نہیں, ہم نے وہاں پہ کچھ پلانٹیشنس, وہاں پہ جو فوڈ فارمنگ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تھرپارکر میں کبھی جو ہے فوڈ فارمنگ کے اوپر کام نہیں کیا گیا. 2019 میں ہم نے وہاں پہ فوڈ فارمنگ کا آغاز کیا, اور اس وقت ہم نے کوئی 1,000 کے قریب جو ہے نا اس میں مختلف پودے تھے, کچھ کھجور کے تھے, انار کے تھے, اس میں اولیو بھی ہم نے لگایا تھا, اور مختلف فروٹنگ کے تھے. تو وہ چھوٹے پودے تھے, ان کو ٹائم لگا اپنی عمر پوری کرنے کے بعد. اب وہ پچھلے سال سے جو ہے اس کی, تو بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا BBC نے بھی اس کی بڑی اسٹوری کی تھی. تو وہاں پہ تھرپارکر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور ان پہ فروٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ کوئی ایک جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے, اور یہاں پہ آپ ڈھالی, تحصیل ڈھالی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ڈھالی پہنچنے سے پہلے جو گوڑ بگل آتا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کلوئی کے اندر ہم نے کافی جگہوں پر لگائے ہیں. تو اس وقت تو کھجور کے کوئی ہزاروں سے زیادہ ہم پودے لگا چکے ہیں جن پہ فروٹنگ ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ وہاں بیر کے بڑے بیر, وہاں پہ جنگلی بیر تو موجود ہے جو ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہم نے جو ہے جو بڑا بیر ہوتا ہے جس کو صوفی بیر بھی کہتے ہیں, تو وہ والے ہم نے بیر کے وہاں پہ پودے لگائے. اس وقت ہمارا جو ڈالی کا جو ہمارا ایگرو فارم ہے وہاں پہ کوئی میرے خیال میں کوئی 300 سے زیادہ جو ہیں ہم نے کھجور کے درخت لگائے ہیں. 700 کے قریب بیر کے درخت ہیں وہاں پہ. انار کے ہم نے وہاں درخت لگائے تھے, انار بھی وہاں پر ہو رہا ہے اس وقت. تو اس طرف بھی لے کر آنا ہے.
پھر ابھی ہم نے ریسنٹ جو ہے وہاں پہ ایک تجربہ کیا، وہاں پہ ڈریگن فروٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹائم پورا کرے گا، اگلے سال تک اس پہ بھی فروٹنگ ہوگی. اور فروٹ فارمنگ پہ لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو جن کے پاس چھوٹی جگہ ہے نا، 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ زمین ہے، تو اس کے اوپر یہ اگر فارم لگاتے ہیں تو 2-3 سال کی ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال اس کو کرنی ہے، لیکن وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ اچھی خاصی معقول انکم جو ہے ان کو وہ جنریٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہاں پہ نئے نئے طرح کے جو پلانٹس ہیں جو دنیا بھر میں لگائے جا رہے ہیں اور مختلف جو ٹیمپریچرس کے اندر جو ہے فروٹنگ پر آتے ہیں، ان کو ہم لوگ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ابھی ہم نے سنسیشن مینگو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا پارکر کے اندر، وہ ہم نے لگایا ہوا ہے. لاسٹ ایئر اس کے اوپر بھی پھول آ گئے تھے، امید کرتے ہیں اس سال وہ بھی فروٹنگ پر آئے گا. اور یہ اچھا مہنگا پھل ہے، اور یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 1 ایکڑ کے اوپر کوئی 1360 پودے لگتے ہیں. بہت بڑا سائز نہیں ہوتا، 4-5 فٹ تک اس کا سائز ہوتا ہے. لیکن جو چھوٹے کسان ہیں خاص طور پر ان کے لیے کہ جن کے پاس 2 ایکڑ یا 4 ایکڑ زمین ہے، تو 2 ایکڑ کے اوپر آپ 2700-2800 آم کے درخت چھوٹے لگا لیں. 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ فروٹنگ پر آئے گا، اور میں خیال میں صرف 2 ایکڑ سے جو ہے وہ ہر سال 10-12-15 لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں. مطلب مہینے کی ایوریج ان کی منتھلی انکم جو ہے نا 150-2 لاکھ اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اس طرف آئیں، ایگریکلچر کے اوپر آئیں. ہمارا ملک ہی ایگریکلچر کے بیس پر بنا تھا، اور یہاں پہ ایگریکلچر لینڈ موجود ہے اور لوگ کام کرتے آ رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے، گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، جو ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پہ لے کے چل رہے ہیں. باقی مزید گورنمنٹ کو اس میں انیشیٹ لینا چاہیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ سماجی تنظیموں کا جو آج کی صورتحال میں کردار ہے اور ہمارے معاشرے میں جو کردار ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سماجی تنظیمیں جو ہے کوئی مثبت کردار ادا کر رہی ہیں؟ لیکن جی اس وقت جو ڈیزاسٹر آیا ہے سیلاب کی صورت میں، اور اس سے پہلے بھی جو ناگہانیاں گزری ہیں، تو ہمیشہ سے جو ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، جو این جی اوز ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور اس وقت بھی جو بڑی این جی اوز ہیں اور چھوٹی این جی اوز ہیں، وہ سب مل کے اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بڑی این جی اوز ہوتی ہیں ان کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، ان کی اپنی مین پاورز ہیں، اور ان کا ایک اپنا ورکنگ پلان ہوتا ہے جس حساب سے وہ کم ٹائم میں اور ایکچوئل پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، چھوٹے جو لوگ جو چھوٹی ادارے ہیں یا جو لوگ انڈیویجول طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس کو جو ہے اپنی کردار کو انجام دے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہتر یہ کہ گورنمنٹ کو کم از کم کوئی ڈپٹی کمشنر لیول پہ کچھ اس طرح کے جو ہے نا ڈیسک بنانے چاہیے، جس میں مختلف جو این جی اوز ہیں ان کو ایک ساتھ بٹھانا چاہیے، کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، ڈپلیکیشن آف ورک سے بچنا چاہیے. جن جگہوں پہ جو ادارے پہلے سے موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ اسی جگہ پہ سبھی لوگ پہنچے جا رہے ہیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آج تک لوگ نہیں پہنچ سکے. تو اس میں کچھ این جی اوز کو میرے خیال میں آپس میں یہ کوئی مقابلہ تو ہے نہیں، ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، اور ایریے ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے، یا کم از کم انفارمیشن ٹرانسفر کرنی چاہیے کہ بھئی یہ علاقہ جو ہے یہاں تک ابھی کوئی نہیں پہنچا یا یہاں پہنچ چکے ہیں. تو اس طرح کی کوئی انفارمیشن ڈیسک، کوئی اپلیکیشن، کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف جو ہے پورے طریقے سے اور میکسیمم جگہوں تک پہنچا جا سکے. دعا فاؤنڈیشن کے آنے والے وقتوں میں کچھ ایسے منصوبے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہیں، تو ہمیں بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقتوں میں جو ہے کوئی بڑے پروجیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ لیکن دعا فاؤنڈیشن اس وقت جو پروجیکٹ لے کے چل رہی ہے، اس میں جیسے پلانٹیشن ہے اور اس میں نیو پلانٹس انٹروڈیوس کرانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا کام ہے، کیونکہ بہت سارے پودے دنیا بھر میں ایسے موجود ہیں جو جن کی کاسٹ بہت مہنگی ہے. جیسے ڈریگن فروٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک پودے پہ جو ہے نا 35-40 کے جی اس پہ فروٹ آتا ہے، اور ایک پھل اس میں کوئی اس وقت 1000-1200 روپے کا ہے. اس طرح کے مختلف بہت سارے پودے ہیں جن کو یہ انٹروڈیوس کرانے ہیں، اس کے اوپر ہمارا کام چلتا رہے گا. اور ساتھ ساتھ دعا فاؤنڈیشن ہیلتھ کے اندر کافی کام کر رہی ہے. تھرپارکر سول ہاسپٹل مٹھی جو ہے، وہاں پہ جو سول ہاسپٹل کا جو این آئی سی یو ہے، اس کو کوئی 2015 سے ہم لوگ
جو ہے لے کے چل رہے ہیں. وہاں ہمارا اسٹاف موجود ہے جو 2015 میں ہم نے وہاں اپوائنٹ کیا تھا اور آج تک وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. وہ اسی لیے ہم نے اپوائنٹ کیا تھا کہ اس وقت جو بچوں کی اموات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہاں جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ تو وہ سہولیات موجود نہیں تھیں. خاص طور پہ اسٹاف ہی وہاں موجود نہیں تھا. اگر اکوپمنٹ آپ دے بھی دیں تو اس کو چلانے کے لیے جو ہے اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اسی نوعیت کا ایک ہم نے NICU جو ہے DHQ ہاسپٹل عمر کوٹ میں بنایا ان کے حوالے کیا اور ساتھ ہی ایک کراچی میں ہمارا NICU ہے جس کو بھی ہم چلا رہے ہیں اور فزیوتھراپی سینٹر ہم چلا رہے ہیں. تو اس کو مزید ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اس پہ بچوں کا PICU ہے, چلڈرن ہاسپٹل ہے, سرجیکل ہاسپٹل ہے. یہ سارے پلاننگ میں ہیں ہمارے انشاءاللہ جو لوگوں کے تعاون سے ابھی تک کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہم یہ بھی آگے لے کے چلیں گے. ہم بات کر رہے تھے دعا فاؤنڈیشن کے چیئرمین عامر خان سے. بہت اہم بات کہی انہوں نے کہ حکومتی سطح پر ڈپٹی کمشنر کی لیول پر آپس میں سماجی تنظیموں کا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے اور یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. حقیقت بات یہی ہے جو عامر خان کہہ رہے ہیں کہ یہ مقابلہ نہیں ہے, یہ سماجی کام ہے, یہ فلاحی کام ہے, یہ لوگوں کی خدمت ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے ڈیزاسٹر جو اب دنیا بھر کے ماحولیاتی ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب, طوفان, شدید گرمی, شدید سردی اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے جو ڈیزاسٹر ہیں یا قدرتی آفات ہیں وہ آتی رہیں گی. ہمیں ابھی سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے آنے والے ڈیزاسٹر یا قدرتی آفات کی تیاری کے لیے. اور عامر خان کی اس تجویز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر ڈپٹی کمشنر کی سطح پر اس علاقے میں اس جگہ پر جتنی سماجی تنظیمیں ہیں ان کے لیے ایک ڈیسک بنایا جائے اور ان کو یہ انفارمیشن, یہ معلومات فراہم کی جائے کہ فلاں علاقے کے اندر اگر کوئی سماجی تنظیم کام کر رہی ہے تو دوسری سماجی تنظیم کو کوئی اور دوسرا علاقہ بتایا جائے. اس سے لوگوں کا بھی بھلا ہوگا, ڈپلیکیشن نہیں ہوگی اور ان کی جو توانائیاں ہیں وہ زیادہ مضبوط اور مربوط اور مستحکم طریقے سے جو ہے وہ سماجی تنظیمیں ادا کر سکیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر یہ چھوٹے سے اقدامات کر لیے جائیں ورنہ حکومتی معاملات پر سوالیہ نشان باقی رہے گا.